नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा लेक्चर शुरू होने से पहले हम ये दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब सिर्फ एक माइंडसेट के साथ इस क्लास में दाखिल होते हैं कि अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बातों को जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उतारी हैं उनको समझने की कोशिश करें। और बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, कुरान के जो 5 हक हैं अल्लाह ताला वो हमें अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और वो पांचों हक में यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान लेकर आते हैं। नंबर 2, इसको तजवीद और तरतील के साथ पढ़ना। नंबर 3, इसको गौर व फिक्र करना, इसके मतलबों को, इसके मायनों को समझना, इसकी तफसीर को जानना। और चौथा, इस पे अमल करना। और पांचवा, इससे अबलाग करना, आई मीन के इसको आगे पहुंचाना। आज हमारा इस दौरे कुरान में अल्लाह ताला हमारा सफ़र अल्लाह ताला कबूल करे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हम सब आपस में ये अहद करते हैं कि जो कुछ हमें समझ आती है और उसको हमने ज़रूर कम से कम 3, 5, 7 लोगों को ज़रूर हमने शेयर करना है। कोई बात, कोई छोटी सी बात आपको जो क्लिक करती है। 30वां सिपारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शम्स जो है ये सूरह मक्की है। ये इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की मुखालफत जोरों दावत की मुखालफत जो थी उस पे बहुत लोग बढ़ चढ़कर आपकी मुखालफत कर रहे थे। इसका मौजू नेकी और बदी का फर्क वाज़िया करना है और बताना है कि कामयाब लोग कौन है और नाकाम लोग कौन है। इसके मज़ामीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। आयत नंबर 1 से 10 में इन चीजों की कसम खा के इस हकीकत का इजहार किया जा रहा है कि तुम देखते हो कि कायनात जिसके मज़ाहिर है, और ये बहरहाल हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है सूरज की और उसकी धूप की, कसम है चांद की जब इसके पीछे है, और कसम है दिन की जब सूरज को नुमाया करे, कसम है रात की जब इसे ढांप ले, कसम है आसमान की और इसके बनाने की, कसम है जमीन की और इसके हमवार करने की, कसम है नफ्स की और इसे दुरुस्त करने की। फिर समझ दी उसको बुराई की और बचकर चलने की। जिसने इसे पाक किया वो कामयाब हुआ, जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। कौमे समूद ने अपनी सरकशी के बायस छुटलाया जब इनमें इनका बड़ा बदबख्त उठ खड़ा हुआ। इन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह ताला की ऊँटनी इसके पीने की बारी की हिफाजत करो। इन लोगों ने अपने पैगाम को झूठा समझ के इस ऊँटनी की कूंचे काट दी। बस इनके रब ने इनके गुनाहों के बायस इन पे हलाकत डाली, फिर वो हलाकत को आम कर दिया और इस बस्ती को बराबर कर दिया। वो नहीं डरता इसके तबाहकुन अंजाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लैल। वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। कसम है रात की जब छा जाए, कसम है दिन की जब रोशन हो, और कसम है उस जात की जिसने नर व मादा को पैदा किया। यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ किस्म की है। ये सूरत भी सूरह शम्स की तरह की है और इसमें भी 2 मुख्तलिफ रास्तों में फर्क बयान किया है और हमने दोनों करेक्टर्स में देखना है कि हम किस करेक्टर में फिट आते हैं। इस सूरत को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1 से 11 तक जो आयात हैं, रात की तारीकी और दिन की रोशनी और नर और मादा सब गवाह है कि जिस तरह ये मुख्तलिफ है इसी तरह तुम भी मुख्तलिफ हो और अलग अलग खसूसियात के हामिल हो। और एक किस्म ये है कि आदमी उसकी राह में माल दे, परहेजगारी, खुदा तरसी अख्तियार करे, भलाई को भलाई माने। और दूसरी खसूसियत यह है कि बुखल करे, खुदा की रजा और नाराजगी से बेनियाज रह के जिंदगी बसर करे, अच्छी बात को छुटाए। तो ये जिंदगी के 2 मुख्तलिफ रवैये हैं और अपने नताइज के एतबार से कैसे बराबर हो सकते हैं और इंतहाई मुतजाद इनके वो हैं। और अल्लाह की बात को, हुक्म को चेंज नहीं किया जा सकता, वो इटर्नल होता है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पे हलाल और हराम हर चीज क्लियर कट इस कुरान में बयान कर दी। इस्लाम दीन फितरत है। कायनात और सारी नेमतें जो हम उठाते हैं सब अल्लाह ताला ने बनाई।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ہارمنی پیدا کر دی. انسان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس فطرت سے ہم آہنگ کر لے. انسانی علم بدلتا رہتا ہے، اس میں نئی ویریشنز آتی رہتی ہیں، نئی ریسرچز آتی رہتی ہیں. آج کہتے ہیں کہ جی انڈا زردی کے ساتھ کھاؤ، پھر زردی نہ کھاؤ، پھر کہا جاتا ہے نہیں انڈا زردی میں تو فلانی چیز ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ زردی میں کولیسٹرول ہے. یعنی کہ ریسرچز آتی ہیں، کبھی ایک چیز کو پروو کرتی ہیں، کبھی وہ چیز کرتی ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی چیز اٹرنل چیز ہے کہ جس میں رہتی دنیا تک اس کے ورڈز جو ہیں یہ مکمل ہیں، اور یہ جس کو کہتے ہیں یہ ورڈز چیلنج کریں گے آگے سائنس کو. اور پھر زمین اور آسمان ان میں ہارمنی ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان کے اندر سنک ہے، سنک کرتے ہیں. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی. سورہ لیل ہم پڑھے تھے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے. بات ہو رہی تھی رات اور دن کی. اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اور جتنے بھی چیزیں اپوزٹ بنائی ہیں، جوڑا جوڑا بنائی ہیں، ساری آپس میں ایک دوسرے کو اسسٹ کرتی ہیں. ان کے اندر ایک ہارمونی ہے، کوآرڈینیشن ہے. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کی. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈر اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. آسان جسرا، یعنی کہ ہم اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیں گے اور ان کے لیے آسان کر دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو تھے غلام آزاد کر رہے تھے. حضرت ابو بکر جو تھے غریب غلاموں اور لونڈیوں پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے، اور ان کو آزاد کرنے کے لیے ان پہ مال خرچ کرتے تھے. تو جب ان کے والد نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط نوجوان لوگوں کو آزادی دو، ان پہ پیسہ خرچ کرو، تو وہ بعد میں تمہاری قوت و بازو بنیں گے، تمہارے کام آئیں گے. اس پہ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں، میں اس لیے ان کو آزاد کرا رہا ہوں کہ یہ کل میرے کام آئے. یہ ہے، یہ میں اس لیے آزاد نہیں کروا رہا کہ وہ میرے کام آئے. یہ ہے اصل دین کہ جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس کو خرچ کرنے سے اس کی پاکیزگی نفس حاصل ہو. اس پہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے کہ وہ بدلہ دنیا میں مانگے. تو ہم نے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، ایک لمبی حدیث ہے اس کا مفہوم بیان کریں، کہ ان کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ. قاری کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرا کلام اللہ کے لیے پیش کیا، لوگوں کے لیے تیرا کلام میں نے لوگوں کو تک پہنچایا. شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو تیری راہ میں شہید ہو گیا. اور سخی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیری راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں نے کتنا کچھ اپنا مال لٹا چھوڑا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے. قاری کو کہے گا تو اس لیے جھوٹ بولتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا علم والا ہے، ویری نالجبل. سم ٹائم لوگ اپنی اس لیے بڑی فصاحت بلاغت والے اپنے لیکچرز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کی علم کی دھاک بیٹھ جائے. جو دنیا میں مانگے گا ان کو دنیا میں ملے گا، ان کو آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. شہید کو کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہ رہا تھا کہ دنیا میں دھاک بیٹھ جائے کہ تو بہت بہادر ہے. تو یہ آپ نے نیتوں کو چیک کرنا ہے. اور اسی طرح تیسرا کون سا رہ گیا تھا؟ شہید، سخی، اور تیسرا کون سا تھا؟ عالم. ہاں جی، یہ میں خود سوال کرتی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگ اٹینٹیو کتنے ہیں. تو عالم تینوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنی نیت ہے، یہ کتنی بڑی لوگ ہیں. ایک اسکالر، ایک شہید، ایک بہت سخاوت کرنے والا، ہم بڑے رش سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ان کو بھی جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. کہ وہ دنیا چاہ رہے تھے
یہ آخرت چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ ہم نے ان کو آسان راستے کی سہولت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والا عمل آسان کر دیے جاتے ہیں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی اللہ تعالی ہمیں رہنمائی کر. لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کا سامان میسر کر دیں گے. یہ آپ کا ہے، آپ کیا چوز کر رہے ہیں؟ آپ ہدایت چوز کر رہے ہیں یا آپ نافرمانی چوز کریں؟ آیت نمبر 11 اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے بغیر کچھ کام نہ آئے گا. بے شک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور ہماری یاد آخرت اور دنیا ہے. میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اس کی پیروی سے منہ پھیلیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ کو بلند کی رضا چاہنے کے لیے. یقیناً وہ اللہ کے قریب رضامند ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دوحا والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کے جب چھا جائے. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے. یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. یہ صورت مکی دور کی بالکل ابتدائی زندگی میں نازل ہوئی اور اس کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی پہ تسلی دینا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہوئی. اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. 2-3 رات تو آپ نے قیام نہیں فرمایا. ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے قریب نہیں آیا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور کہتے ہیں یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی. اور یہاں پہ قسم کھائے گی چاشت کے وقت کی. تو انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق کے شواہد سے اس حقیقت کی پردہ کشائی کی گئی کہ جس طرح اس مادی دنیا میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے دن کی حرارت اور روشنی اور رات کو خنکی اور تاریکی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے مخفی جوہر کو، یعنی کہ اس کے ہڈن جو آپ کے جیمز ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اسر یسر، دکھ سکھ، رنج غم، راحت، دونوں طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے. جو زندگی کی نشو و نما اور تربیت کے لیے ان امتحانوں کا مقام جو سمجھتے ہیں وہ اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کی صلاحیتیں ان میں پروان چڑھتی ہیں. یعنی کہ جو ہمارے فیوریبل انفیوریبل حالات ہوتے ہیں اس سے ہماری اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں پرکھ بھی لیتا ہے اور ساتھ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ کتنا ہے اتنا بھی جو ہے اللہ پہ جتنی ہماری کنوکشن ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ اسی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ جو انسان کو روحانی اور اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر آپ کو بشارت دی گئی کہ یہ حالات آپ کے مستقل کے بعد بہتر اور کہ یہ حالات آپ کے مستقبل کے بعد بہتر دور کا مقدمہ ہے. ان قریب رب کریم آپ کو کامرانیوں سے نوازے گا، آپ نہال ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ اے حبیب آپ کو یہ پریشانی کیسے لاحق ہوئی ہوگی؟ ہم نے آپ کو روز پیدائش سے مسلسل مہربانیاں کی ہیں. آپ یتیم پیدا ہوئے تو پرورش اور خبرگیری کا بہترین نظام کیا. آپ ناواقف تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا. آپ نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار فرمایا. آخر میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خلق خدا کے حقوق ادا کریں، کسی یتیم پہ سختی نہ کریں، کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیں اور ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں. دس از دا مورل آف دا والضحیٰ.
آیت نمبر 5، تجھے تیرے رب بہت جلد انعام دے گا اور اور تو راضی خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی تھی؟ اب میں یہ کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے. یتیموں پہ رحم کھائیں، بار بار آیا جا رہا ہے. اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، تجھے نادار پا کے تونگر نہیں بنایا. بس یتیم پر بھی تو سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ٹپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. سورہ نشرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ تجھ پر تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، اور جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید 3 احسانات بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1، شرح صدر، سینہ کھول دیا گیا. اس کا مطلب ہے سینہ منور کرنا، حق واضح ہو جانا اور دل میں سما جانا. سورہ انعام میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک صدر بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں ہوا تھا، جب آپ عمر کے 4 سال میں تھے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کا دل چیرا، اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا. دوسری مرتبہ شق صدر معراج کے موقع پہ ہوا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا، اپنی جگہ پہ رکھا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا شق صدر تب بھی ہوا تھا جب آپ 10 سال کے تھے. بہرحال اس میں تھوڑا سا اسکالرس کی تھوڑا سا اختلاف ہے. بہرحال تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک ماہر سرجنز کام کرتے ہیں، اور وہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جس میں کوئی بلیڈنگ بھی نہیں ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شرح صدر کیا. ایک انعام یہ دیا، دوسرا تجھ پہ ہم نے تیرا بوجھ ہم سے اتار دیا گیا، اور یہ بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ زندگی سے متعلق ہے. اور آپ کے دماغ میں اس 40 سالہ عدم عبادت اور عدم اطاعت کا بوجھ تھا جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان کیا، آپ پہ احسان فرمایا. سورہ فتح میں آتا ہے، بات کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی کہ اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ اور دعوت میں آسانیاں پیدا فرمائی. پھر تیسرا، تیرا ذکر بلند کیا. آپ دیکھیں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام آتا ہے، اذان میں، نماز میں، دیگر آپ مقامات پہ، گزشتہ کتابوں میں بھی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں بھی تو اللہ کے پیغمبر کا نام بلند کیا. آیت نمبر 5، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. سورہ 3 شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الآمین. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. کوہ طور کی، وہی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. اور امن والے شہر کی، اس سے مراد مکہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں یہ 3 مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر جگہ ایک میں جلیل القدر ثابت شریعت پیغمبر مبعوث ہوئے تھے. انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے، اور وہ ہے بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے. طور سین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور شہر مکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صرف انسان کی تخلیق دیکھیں کس طرح زبردست قسم کے ہمارا جو سسٹم ہے، ہم کس طرح 2 پاؤں سے چلتے ہیں، 2 ہمارے بازو ہیں،
دو آنکھیں ہیں، ایک سر ہے، ایک ناک ہے، درمیان میں متناسب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہونٹ رکھے، زبان رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹمز بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسموں کے بعد فرمایا. پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا. یہ اشارہ ہے انسان کی ارذل عمر، اولڈ ایج کی طرف. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایج ٹائم آتا ہے کہ انسان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے اس چیز کو بھی، اس ایج کو بھی کیا، اور یہ ایج کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا، آمین. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. بس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے میں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بے شک. سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، اکرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. اب دیکھیے پہلا سبق کیا مل رہا ہے. اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ پڑھو. ہماری زندگی کی پریورٹیز کیا ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ علم کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ جو سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے. فرشتے نے آ کر کہا پڑھ. آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے آپ کو پکڑ کے زور سے بھینچا اور کہا پڑھ. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اسی طرح 3 مرتبہ اس نے آپ کو بھینچا. اور جس سے یہ پتا چلتا ہے پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے. پہلی وحی جو ہوئی اس میں کہا پڑھ. اب اس پڑھائی میں آپ کا دین دنیا تمام علم، قرآن کا علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور باقی دنیا کا علم، جتنا ہم دنیا کا علم حاصل کریں گے اتنا ہم اللہ پہ قربان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر زبردست طریقے سے اس دنیا کو بنایا، کس طرح سے اس کو پیدا کیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو شرف ہے جس پہ اشرف المخلوقات بنایا گیا وہ بھی ایک علم کی بنا پہ. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے، اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا. پھر قلم کی بات کی جا رہی ہے. قلم، قلم جس سے لکھا جاتا، آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا گیا. کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے ہوتا ہے. کچھ انسان قلم سے کاغذ پہ لکھ لیتا ہے. ذہن اور حافظہ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے. زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا. لیکن البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر کسی جگہ وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اور اسی قلم کے بدولت تمام علوم، پچھلی لوگوں کی تاریخیں، تمام علمی ذخیرے محفوظ ہیں. حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی ہے. اس سے قلم کی اہمیت کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. بھلا اسے بھی تو نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. مفسرین کہتے ہیں روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا. بھلا بتلا کہ تو اگر بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. بھلا دیکھو تو اگر یہ جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے. ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا. سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدہ کرے. آیت اللہ. حدیث میں آتا ہے ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، انہی سے رون دوں گا، ذلیل کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل گزرا اور کہا اے محمد
میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، اور آپ سے سخت دھمکی امیز باتیں کی۔ آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے حمایتوں کو بلاتا تو اس وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن میں پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر، بہت سارے پر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ سورہ قدر، اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، اس لیے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں کہ اس رات اتنی کثرت سے زمین پہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی کہ تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہوتی ہے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ اور کہتی ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور اس کو مبہم رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت تلاش کریں اور اللہ کی خوب عبادت کریں۔ یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کہتے ہیں یہ ایک رات کی عبادت جو لیلۃ القدر ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کچھ 83 ایئرس 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور یہ امت محمدیہ پہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی سہولت عطا فرمائی۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ ایک دن ہم نے لیلۃ القدر یا 5 راتوں میں عبادت کر لی تو ہمیں ساری زندگی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اجر کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ شب قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اسے کثرت سے شب قدر میں پڑھنا چاہیے، اور پلیز شب قدر میں مجھے میرے بچوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سورہ قدر ہننا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سرجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یقم للذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہو۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد یہ اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف کے دین پہ، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرقین، اور وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ ان سے راضی ہوئے، یہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ بینہ کا دوسرا نام لم یکن ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورت تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس پہ مارے خوشی سے حضرت جو تھے ان کے ابی بن کعب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سورہ زلزال، زلزال زلزلے سے، جھٹکے سے، اور قیامت کا اس میں بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। सख्त भौचाल, सारी जमीन लर्रज उठेगी, हर चीज टूट फूट जाएगी। ये पहला नफका जब फूंका जाएगा, और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। बोझ यानी कि जमीन में जितने इंसान दफन हैं वो जमीन का बोझ है, जिन्हें जमीन क़यामत वाले दिन बाहर निकालेगी, यानी कि अल्लाह के हुक्म से सब जिंदा होके बाहर निकल आएंगे। और ये दूसरे नफके में होगा। इसी तरह जमीन के खजाने भी बाहर निकल आएंगे। और तीसरी क्या चीज है, हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आगे चले आएगी। तीसरी चीज जो है, आपके जो अमाल हैं, जो आपने जो भी दुनिया में किए होंगे, जहां जिस जमीन पे जिस जगह किए होंगे, वो तमाम अपने बोझ निकाल फेंकेगी। इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। इस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी, खबरें। ये जो तीसरा पॉइंट मैं बता रही थी, हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और पूछा, जानते हो जमीन की खबरें क्या है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खबरें ये है कि जिस बंदे या बंदी ने जमीन की पुष्ट पे जो कुछ किया होगा, इसकी गवाही देगी, कहेगी कि फला फला शख्स ने फला फला अमल फला फला दिन किया था। ये है अल्लाह की सीसी फुटेज, अल्लाह के कैमरे। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। आयत नंबर 5, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा, इस रोज लोग मुख्तलिफ जमातों में होकर वापस लौटेंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने जरा बराबर नेकी की होगी उसे देख लेगा, और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी उसे देख लेगा। इंसान जमीन पे हाथ मारता है और उसके हाथ पे जो मिट्टी लगती है वो जर्रा कहलाया जाता है। और बात के नजदीक वो जो सूरज की जो रे होती है, उसमें जो आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं वो जर्रा है। तो बहरहाल ये सूरत इन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुई, जिसमें से एक शख्स साइल साइल को थोड़ा सा सदका देने में तामुल करता था, दूसरा शख्स छोटा गुनाह करने में कोई खौफ महसूस ना करता था। अच्छा जी, सूरह आदियात शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाते ज़बहन फल मोरियाते कदहन, हाँफते हुए दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम, बस इस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी के साथ फौजों के दरमियान में घुस जाते हैं। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, वो यकीनन खुद ही गवाह है। ये माल की मोहब्बत में भी बड़ा सख्त है। कैसे, वो वक्त मालूम नहीं कि जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा। आदियात, आदियात का मतलब है तेज रो घोड़े घोड़े। मुराद वो घोड़े जो हामते हनाते हुए जहाद में तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं, और जिनकी टापों से रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है। बहरहाल बड़ी तफसीर है, कहने की बात यह है कि ये जो घोड़े हैं सुबह सवेरे मालिक के हुक्म से दुश्मन पे छापा मारते हैं, जान की परवाह नहीं करते, गिरदो गुबार उड़ाते हैं, और इसी हालत में मजमे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को कोई हुक्म मिलता है, कोई इशारा मिलता है, कोई काम करने को मिलता है, तो हमारा हाल क्या होता है? जो हमारे हाथों से सुधाए हुए घोड़े हैं वो तो हमारे इशारों पे दौड़ते हैं, हाँफने लग जाते हैं, पत्थरों पे भागते हैं, पत्थरों से चिंगारियां लग जाती हैं। लेकिन हम कितने अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, और हम सुन के टस से मस नहीं होते। तो यहाँ पे एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आयत नंबर 10, और सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी, बेशक इनका रब उस दिन इनके हाल से पूरा बाखबर होगा। इन्हीं के उन अशखास को अल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग कर रहे हैं जो रब की नेमतें तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका शुक्र अदा करने के बजाय इसकी नाशुक्री करते हैं। इसी तरह माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माल का वो हुकूक अदा नहीं करते जो अल्लाह ने इसमें दूसरे लोगों के लिए रखे हैं। सूरह कारिया ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, जैसे हाका, तामा, साहा, गाशिया, सा, वाकया। और ये वकारिया इसलिए कहते हैं कि अपनी हौलनाकियों से दिलों को बेदार और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से खबरदार कर देगी, जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारियातु मल कारिया, खड़खड़ा देने वाली। क्या है वो खड़खड़ा देने वाली? तुझे क्या मालूम वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? जिस इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे, और पहाड़
धने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो तो दिल पसंद आराम की जिंदगी में होंगे, जिसके पलड़े हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया है। तुझे क्या मालूम वो क्या है? वो तंदो तेज आग है। यहाँ पे स्केल की बात की जा रही है, वजन की बात करी है कि जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में होंगे, और जिनके अमाल बुरे होंगे वो जहन्नम में होंगे। और हाविया जहन्नम का नाम है। इसको हाविया इसलिए कहते हैं कि जहन्नमी इसकी गहराई में गिरेगा। और इसको उम्मे माँ से इसलिए, इसे उम से इसलिए ताबीर किया गया कि जिस तरह इंसान के लिए माँ जाए पनाह होती है, इसलिए जहन्नमियों का ठिकाना जहन्नम होगा। और बात कहते हैं कि के मायनी दिमाग के भी हैं कि जहन्नमी जहन्नम में सर के बर डाले जाएंगे। जिस तरह हदीस में आता है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग दुनिया से 69 गुना ज्यादा है। हदीस का एक मफहूम है, आग ने अपने रब से शिकायत की कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इसे दो सांसें लेने की इजाजत मुहर्रमत फरमाई, एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में। बस जो सख्त सर्दी आती है इसका ठंडा सांस है, और नहायत सख्त गर्मी जो पड़ती है वो जहन्नम का गर्म सांस है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी ज्यादा सख्त हो तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश की वजह से है। सूरत तकासुर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जबरदस्त ये सूरत है। अल हाकुमुत तकासुर, ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। हरगिज नहीं, तुम अनकरीब मालूम कर लोगे, हरगिज नहीं, फिर तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। गाफिल, अल हाकुमुत तकासुर, तकासुर कसरत, ज्यादती की ख्वाहिश। आप देखें कि हम सब में ये चीज है। हर वो चीज जिसकी कसरत इंसान को महबूब हो, कसरत हुसूल की ख्वाहिश, इसे अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल कर देती है। यहाँ इंसान, अल्लाह ताला इंसान की इस कमजोरी को बयान कर रहा है जिसमें इंसानों की अक्सरियत मुब्तला है। हसूल कसरत के लिए मेहनत करते हैं और उसी को करते करते मौत आती है और कब्रों में पहुंच जाते हैं। ज्यादती की चाहत, आयत नंबर 6। तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे, तुम इसे यकीन की आंख से देख लोगे, फिर इस दिन तुमसे बिल जरूर नेमतों का सवाल होगा। उन नेमतों का सवाल होगा जो अल्लाह ने दुनिया में अता की थी, जैसे आंख, कान, दिल, दिमाग, अमन, सेहत, माल, दौलत, औलाद। और बात कहते हैं ये सवाल सिर्फ काफिरों से होगा, और बात कहते हैं हर एक से होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों को किसने किस तरह इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला पूछेंगे। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह असर, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसरिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़। जमाने की कसम, बेशक बिल यकीन इंसान सरतासर नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, और जिन्होंने आपस में हक की वसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। जमाने से मुराद शब और रोज की गर्दिश और इनका अदल बदल कर आना जाना। रात आती है, अंधेरा छा जाता है, दिन तुलू होता है, हर चीज रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी, दिन छोटा, कभी दिन लंबा, कभी रात छोटी। और यही यही जो है अयाम जमाना है जो अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी पे दलालत करते हैं। इसलिए रब ने इसकी कसम खाई। और ये पहले बताया जा चुका है कि अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक में जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए अल्लाह की कसम के अलावा किसी चीज की कसम खाना जायज नहीं है। कि यहाँ पे फरमाया जमाना गवाह है, इंसान तरीके बहुत बड़े खसारे में है। ना सिर्फ गुज़श्ता जमाने की बदकार कौमों की तारीख गवाह है, बल्कि मौजूदा तेजी से गुजरता हुआ वक्त भी गवाह है। आपके सामने भी बहुत जवाल और उरूज कौमों को मिल रहा है, और आप देखते हैं कि कौन नाफरमान था और क्या क्या हो रहा था। इंसान फजूल और ला यानी कामों में सिर्फ करता है, मगर इस खसारे से वही लोग बचते हैं जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, एक दूसरे को हक की नसीहत करें और मुश्किलात पे सब्र और उसकी तलकीन करते रहें। सहाबा कराम की निगाह में इस सूरत की अहमियत इतनी थी कि जब दो सहाबी एक दूसरे से मिलते थे उस वक्त तक अलहदा ना होते थे जब तक एक दूसरे को सूरह असर सुना ना लें।
بہت لمبی اس کی تفسیر ہے جو وقت اجازت نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمزہ. اب یہ ہم سورہ حجرات میں بہت ڈیٹیل سے یہ باتوں کو بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کو جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ، بات کے نزدیک حمزہ وہ شخص ہے جو رو رو برائی کرے، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے. یعنی کہ اس کے برعکس معنی، یعنی کہ حمزہ کہتے ہیں آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمس زبان سے. اور یہاں پہ ایسے لوگوں کی، ان کے اخلاق رذیلہ کا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، اور وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی، اور ان پہ بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بندی بندی ہوئی ہوگی. مطلب کہا جا رہا ہے کہ ایسے بخیل شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی. اور کہتے ہیں اس کی اس جہنم میں اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی. ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی. انسان کی موت اس سے پہلے واقع ہو جاتی ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، آگ دلوں تک پہنچے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی. اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے موصدہ، یہ پہلے بھی آیا تھا. یعنی کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی. اور بعد کے نزدیک بیڑیاں یا توق ہیں، اور بعد کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا. سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں کنکر کی پتھریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اسکالرز کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہا جو تھا ایک گورنر تھا. اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر، عبادت گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج اور عمرے کے لیے ادھر آیا کریں. یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجے کو ناپاک کر دیا، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوا. کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے. جب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی، اور جس فوجی پہ یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت چھٹ جاتا اور بالآخر مر جاتا. خود ابرہا کا بھی سنہا کے پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے. اور مکہ کے قریب پہنچ کے ابرہا کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا، جس پہ عبد المطلب نے آ کر ابرہا سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکروں نے پکڑے، باقی رہا خانہ کعبہ کا معاملہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، وہ اور تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کا انجام کیا تھا. سورہ قریش، سورہ معون نہیں، سورہ قریش آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش کے مانوس ہونے کے سبب، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، اس کے شکریہ میں پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا. الاف، الاف کے معنی ہوتے ہیں مانوس، عادی کرنا، یعنی کہ اس کام سے نفرت کا دور ہو جانا. تو قریش کا جو اس وقت ان کا جو ارننگ کا ذریعہ تھا وہ ٹریڈ تھی، اور سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا تھا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا تھا. سردیوں میں یمن میں جو گرم علاقہ تھا، گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا. تو بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ گرمی سردی میں جو 2 سفر کرتے ہو، ہمارا اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا.
اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت برقرار رہے اور تمہاری سفروں کا سلسلہ بھی، اور اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف بیت اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سورہ معون آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنی کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بہت ڈیٹیل ہے اس کی، کیا چھوڑوں اور کیا کروں میں۔ بہرحال سورہ کوثر پہ چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ کوثر کثرت سے ہے، ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، اور اس میں نہر کوثر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی، اور اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس میں پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اس جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اس طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع دوام کا ذکر ہے، اور آخرت کا اجر و ثواب کا، اور سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ سورہ کافرون، کل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں پرستش کرتا ہوں جس کی تم نے پرستش کی، اور نہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اچھا جی، یہاں انا شانیہ کا ہوول ابتر، ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس جس کی ذات پہ نسل خاتمہ ہو جائے، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی تو بعد کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہوں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا اور اس کا سلسلہ جو تھا لڑکی کی طرف سے کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی میں سے ہے، جس کی کثرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض اور اناز رکھنے والے صفحات جو ہے وہ تاریخ سے مٹ چکے ہیں۔ اور سورہ کافرون کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے، آگے چلتی ہوں۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ، حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، اور یہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی بات صحابہ نے سمجھ لیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، اس لیے آپ کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی مدد سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوتے تھے۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے نہ اس کی کمائی، اور وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوس کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ اسے سورہ مسد بھی کہتے ہیں، اور اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، انہیں اسلام کی طرف بلائیں، تو آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یا صباحو کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے اور تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟
انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کے ابو لہب نے کہا تبالک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جرمہ کیا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا۔ یہ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب شعلہ فروزہ کہا جاتا تھا، اور اس کے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، لیکن آپ کے شدید دشمن تھے، اور ان کی بیوی ام جمیل بھی جو تھی اپنے دشمنی میں اپنی بیوی سے کم نہیں تھی، اور کہتی ہیں کہ یہ جہنم میں اپنے خامن کی آگ پر لکڑیاں لا کے ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ یہ دنیا میں بھی اپنے خامن کے کفر میں اس کی مددگار تھی، اور آخرت میں عذاب میں بھی اس کی مددگار رہے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو تھی کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کے بچاتی تھی، اور بات کہتے اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے کہ یہ کفار کے پاس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اکساتی تھی۔ اور بات کہتے ہیں یہ دنیا میں کہ یہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہنی تہروں سے بٹا ہوگا۔ کہتی دنیا میں یہ کوئی زیور یا کوئی ہار پہنا کرتی تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مشرقین نے آپ سے پوچھا ذرا ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن بتائیں، تو آپ کی ذات، صفات اور عبادات میں اس میں شرک کی ممانعت کی گئی۔ یہ مختصر سی بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے، اور رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ، اور اس کا سبب نزول یہ بتایا گیا کہ مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اپنے رب کا نسب بیان کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پہ کچھ ایسی آیات نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ فرما کے آپ نے یہ سورہ ناس اور جو فلق تھی یہ آپ نے پڑھی، اور کہتے ہیں یہ بہترین تعویذ ہے، اور ان کو دونوں کو معوذتان کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنایا اور باقی ساری دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اور کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پہ جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کوے میں ہے۔ آپ نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرے پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ پھونکتے اور انہیں پورے جسم پہ مل لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسے ہی کرتے۔ سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اور لوگوں کے سینوں میں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں ہو یا انسان میں ہو۔ اب یہاں پہ
حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا. نماز سے فراغ بعد آپ نے پانی اور نمک کو منگوایا، اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد اور کل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. بہرحال یہاں پہ شیطان کی وسوسوں پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں یہ انتہائی غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں وہ ایک بات ڈالتا ہے، خیال ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کی صفت ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو یہ پھر دل پہ چھا جاتا ہے. تو یہاں پہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیطان اور جن، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دے رکھی ہے. اور آپ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا متی ہو گیا اور مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ سے ملنے آئیں. رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے. آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بابت ہمیں کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے. اور ایک تو شیطان وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ایک دوسرا شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. اور جیسے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیے اگر گھر گندا ہوگا تو کہاں سے صفائی شورین کرے گی. ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے اور اپنی دل کو کینہ اور قدورتوں سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا. اور الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تکمیل قرآن کر سکے، اور اس لیے ہم نے دوبارہ سے پڑھ لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اور عید کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ریگولر کلاسز اسی طرح چلیں گی جو ایوری ٹیوزڈے اور وینسڈے کو ہوتی تھی. اچھا جی، اب آپ کو ختم قرآن کی دعا کسی کو آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو میرے ساتھ پڑھیں. آپ پڑھیں میرے ساتھ، سبھی پڑھیں، مجھے اچھا لگے گا. اللہم اللهم ارحمنی بالقرآن وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتي یا رب العالمین. دعا کرنے لگے ہیں اللہ کے حضور بہت ادب کے ساتھ، دل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह ताला मैं आपको तमाम नामों से पुकारती हूँ जिनको मैं जानती हूँ या मैं जिनको नहीं जानती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिलन। ए अल्लाह मैं तुझसे कामिल ईमान मांगता हूँ। व यकीनन सादिकन, और सच्चा यकीन। व रिस्कन वासियन, और कुशादा रिस्क। व कल्बन खाशियन, और आजी करने वाला दिन। व लिसानन जाकिरन, और तेरा जिक्र करने वाली जबान। व रिस्कन हलालन, और हलाल रिस्कन हलालन तय्यबन, और हलाल और पाकी रोजी। व तौबतुन नसूहन, सच्चे दिल से तौबा। व तौबतन कब्लल मौत, और मौत से पहले की तौबा। व राहतन इंदल मौत, और मौत के वक़्त का आराम। व मगफिरतन व रहमतन बादल मौत, और मरने के बाद मगफरत और रहमत। और हिसाब के वक़्त वल अफवा इंदल हिसाब, और हिसाब के वक़्त माफी। वल फौजा बिल जन्नती, और जन्नत का हसूल। व नजाती मिनन नार, और दोजख से नजात। बिरहमतिका या अजीजु या गफार रब्बे जिदनी इल्मा वल हिकनी बिस्सॉलिहीन। ये सब कुछ मैं तेरी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ बड़ी इज्जत वाले, बड़ी मग़फ़िरत वाले, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। या अल्लाह या रहमान, ये हमने कुरान पढ़ लिया। अल्लाह ताला शरह सदर फरमा, अल्लाह ताला हमारे अमलों में ढाल दे। अल्लाह ताला इसमें कोई कमी कोताही किसी तरह की एराब में, तजवीद में, तरतील में, तफसील में, तफसीर में, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। ये मेरा अपना बशरी, मेरी कोताही, मेरी अपनी लर्जिश है कि अगर कोई मेरे से गलती हो, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। आप जानते हैं हम गुड फेथ से अल्लाह ताला आपके जिक्र के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। जिस दुआ से हमारी आंखों नम नहीं हुई वो अर्श के तार क्या हिलाएगी। अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें मांगने का सलीका दे। अल्लाह ताला हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला मांगने, अल्लाह ताला हमारे हमारे अल्लाह ताला आप तमाम चीजों को जानते हैं। आप हमारे सगीरा कबीरों को जानते हैं, हमारी जायज हाजात को जानते हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे। मेरी क्लास में जितने लोग शामिल हैं जो नहीं हो सके, उम्मत मोहम्मदिया के जितने लोग हैं, अल्लाह ताला इन सब की जायज ख्वाहिशात को पूरा कर दे। अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अल्लाह ताला हमारे सब घरों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से घेर दे। एक दफा हजरत आयशा रजीला ताला नो फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कलमात के साथ दुआ करते हुए सुना, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे उस नाम के साथ सवाल करता हूँ जो ताहिर, तैयब, मुबारक और तुझे सबसे बढ़कर महबूब है। और उस नाम से जब इसे लेकर तुझसे दुआ की जाए तो तू जवाब देता है, जिसके जरिए से सवाल किया जाए तो तू अता करता है, जब इसका वसीला पेश करके रहम की दरख्वास्त की जाए तो रहम फरमाता है, और जब मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा जाए तो तू मुश्किल दूर फरमाता है। और फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ये कलमात के साथ दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अदूकल्ला व अदूकुर रहमान व अदूकुल बिर्रो रहीम व अदूकल व अदूका बिस्माइकल हुस्ना कुल्लहा मा अलिमता मिन्हा मा व मा लम आलम इन्ना तगफिरली व तरहमनी। ए अल्लाह मैं तुझे अल्लाह कह के पुकारती हूँ, रहमान कह के पुकारती हूँ, मैं तुझे बरो रहीम, मोहसिन, रहम वाला कह के पुकारती हूँ, तुझे तेरे सारे अच्छे नामों के साथ पुकारती हूँ, उनसे भी जिनको मैं जानती हूँ और उनसे भी जिनको मैं नहीं जानती। बस तू हमारी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पे रहम फरमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब मैंने ये दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और आपने फरमाया, ये वो नाम इस दुआ के अंदर है जिसके साथ तुमने दुआ की, अल्लाह ताला ऐसी दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। आमीन। ऐ सातों जमीन को बगैर नमूना के पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए सातों आसमान को बगैर सतून के थामने वाले, ए अल्लाह टूटी हड्डी के जोड़ने वाले, ए अल्लाह ताला, ए माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा देने वाले, ए अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करने वाले, अल्लाह ताला आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी दिलों की हाजतों को आप जानते हैं। अल्लाह ताला हमारी दिलों की हाजतों हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला सारी तारीफें आपके लिए हैं। अल्लाह ताला हमसे खता हो जाए, हम भूल चूक कर जाएं, हमको इस पे ना पकड़िएगा। अल्लाह हमको माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिएगा। या मुकल्लिबल कुलूब,
या मुक़ल्लिब القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أعوذ بك من شقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك عيشة نقية ومیتة وسوية اے اللہ میں تجھ سے اچھی زندگی اچھی موت مانگتی ہوں اللہم احسن اے اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے ہم کو دنیا کی اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی اے اللہ ہمیں بخش دے اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری اے اللہ میرے رزق میں سب سے زیادہ کشادگی میرے بڑھاپے اور میرے خاتمے کے وقت کر دے اللہ تعالیٰ آپ سب ہماری ظاہر باطن کو جانتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھ کو دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے اللہ ہم اپنی چاہتے اپنی خواہشات اللہ آپ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنی چاہتے آپ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ اس دنیا میں ایسے کام کرا لے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما اللہ جہنم کا عذاب بہت جان لیوا ہے بڑی بری اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں سے ہماری زوج سے ہماری اولادوں سے اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھنڈی رکھ انہیں متقین کا امام بنا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ تعالیٰ جو ہمارے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں میری امی میری مامی جان میری جتنے بزرگ میری خالائیں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں تندرستیاں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں تندرستیاں اور جو عام بھی ہم جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کلی شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی روحانی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے ہمارے اندر جو کینہ بغض غصہ حسد دوسروں کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے اسے اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک قلب سلیم و قلب منیب اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرما قلب سلیم عطا فرما قلب سلیم جس میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کی محبت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو سلامت رکھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سہاگ سلامت رکھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے اللہ تعالیٰ واسع رزق حلال عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بہت بھٹکے ہوئے
اللہ تعالیٰ ان کو باحیا با پردہ با کردار بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس موبائل کے شر سے، اس شیطان کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا، اللہ آپ نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب ابنی عندک بیتن فی الجنتی، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرما دے، اللہ جنت میں گھر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ دل کی کجیوں کے بعد اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کجی نہ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھیے گا۔ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها واصلح لي في ذريتي إني تبت عليك وإني من المسلمين۔ یا اللہ یا رحمان، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں ہوتی ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ جنت کا شوق عطا فرما دے، جہنم کا خوف عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ میاں اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے، جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کر دے، اور ہم جانے والے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امانت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرتے وقت یہ کلمہ، یہ امانت میرے منہ پہ جاری ساری کر دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے منکر نکیر کے سوال و جواب کا اللہ تعالیٰ صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ پورے صراط پہ اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ چلا دیجیے گا، اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پلا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندھیرے سے، منکر نکیر کے سوالات سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے، دجال سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے اور ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کلی شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایان جو بچے جتنے ہمارے گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں، میں سب کو، جتنے میرے خاندان میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کے جتنے دوست ہیں، جتنے بھی ہم ہیں، امت محمدیہ کے جتنے فرد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کلی شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کھڑے ہو کے خوش و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہے، تیری ملاقات پہ یقین رکھے، تیرے فیصلوں پہ راضی رہے، تیرے دیے ہوئے پہ قناعت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سارے کے سارے خطا کار اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ کرنا خطرناک ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ توبہ تو نصوح اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، توفیق دے دے۔ اللہ آج ہم اپنی تمام کنفیشنز کرتے ہیں، اللہ ہم نے حقوق العباد میں بہت ڈنڈیاں ماری، اللہ ہم نے بڑا اپنے نفس پہ ظلم کیا، بہت غلطیاں کی، جھوٹ بولے، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس دنیا میں بھی پردے ڈال دے اور آگے بھی پردے ڈال دے۔ اللہ ہم ندامت میں، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے جھولیاں بھری ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت بڑی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں، میرے اس دورے قرآن میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے۔ دیس پردیس میں جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان سے رکھ، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین پہ قائم رکھ، اللہ تعالیٰ نمازوں پہ قائم رکھ، اللہ تعالیٰ ایک شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے عقائد درست کر دے، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ان کو بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔
اللہ ہمارے دلوں کا اندھا پن دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کر، کامل ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، ہم نے نفس ہمارا نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا اللہ، لیکن مجھے صرف آپ سے رحمت کی امید ہے اللہ۔ ہم انتہائی شرمندہ ہیں اللہ، پلیز سوری اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ یا رحمان، جو مانگنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ، جتنے بیٹھے میں جن جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، جو جو ان کی دعائیں تھی اللہ تعالیٰ، میں نام نہیں لے رہی لیکن میرے دل میں سب کی دعائیں ہیں اللہ میاں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ایک تمام جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو مجھ سے مانگے میں سب کو عطا کروں گا، اور اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر سے نکالنے پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو قوی مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ، ہم صحت اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہر گھر میں ہر دل تک پہنچا سکے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اس میں صرف اپنی محبت بسا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے بہت پریشان ہے، بچے بہت بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو سنوار دے، ان کو نمازی پرہیزگار بنا دے اللہ تعالیٰ۔ لوگ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ، بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج عطا فرما دے، اور نیک زوج کے سبب ان کو صالحہ اولادیں بھی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں دین آمین دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے اللہ آمین تعالیٰ۔ امتحانوں کا سیزن چل رہا ہے، بہت سے بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ فلائنگ نمبرز کے ساتھ، بہترین نمبرز کے ساتھ ان کو بہترین یونیورسٹیز میں آگے داخلہ دے، بہترین نمبروں سے ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ان کو نیک بنا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بہت سے بچے موبائل کی بیجا زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر غصہ بہت آ گیا ہے، تحمل ختم ہو گیا ہے، ٹالرنس ختم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ان بچوں کے غصے کو اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر غصہ کرنے والا بنا، ان کے غصے کو امن اور سلامتی میں بدل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے اللہ تعالیٰ۔ جو اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا فرما دے، جو بہترین زوج مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح زوج عطا فرما دے، جو رزق مانگتے ہیں ان کو واسع رزق حلال عطا فرما دے، جن کو پراپرٹی کے مسئلے مقدمات کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ خاندانوں کے اندر سے رنجشیں اور دشمنیاں غائب کر دے اللہ تعالیٰ۔ جن بچوں کی شادیاں ہیں اللہ تعالیٰ بہترین بچوں کے نصیب کر اللہ تعالیٰ، بہترین آمین انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کو نیک زوج اور نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے مانگنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربي زدني علما، ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ فقیر آپ کے سامنے جمع ہوئے تھے اللہ، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے کچھ بچے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے لیے آسانیاں کر اللہ تعالیٰ، ان کے لیے دین پہ چلنا آسان کر اللہ تعالیٰ، ان کے رزق واسع رزق حلال عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تذرنا فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم
ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت عليك وإني مسلم من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ ہمارا نور کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری دلوں کی بہار بنا دے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت ہوا رب العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حنان یا منان. اللہ تعالیٰ جو ہم وہ سب مانگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اولیاء کرام مانگتے تھے، اور ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اولیاء کرام پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ رحمت اور عافیت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جھگڑوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ اس شیطان اور موبائل کو ہم سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ سائمہ. سبحان جزاک ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد اللہ. لله رب العالمين. اللهم صل على محمد آمین. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے نور سے اللہ تعالیٰ آمین. بہراور کر دے. اللہ سائمہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. ربنا تقبل منا آمین انک انت ثم السمیع آمین. العلیم. بہت مبارک ہو. وہی- ماشاءاللہ خیر خیریت سے قرآن پاک مکمل جی کر جی دیا. اور جی بہت مہربانی آپ لوگوں نے آج مجھے 3.5 گھنٹے برداشت کیا. نہیں نہیں سائمہ، آپ کی ہمت ہے جو آپ، میں آپ کی اتنی گریٹفل ہوں. آپ نے نا مجھے اس طرح سمجھا کے قرآن کے قریب کر دیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت بڑا آپ کو اجر دے. بچوں کی خوشیاں دے تمہیں. ہاں سائمہ نہیں، حضرت کے ساتھ کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرمائیے گا.